मैं कहती हूँ इसको लिख के आप अपने घरों की ना दीवारों पे लगा लें, आयत 155 को, इस आयत को लगा लें। मैं कहती हूँ, मैं तो लगाया हुआ मुद्दत से, दिन रात इसी को देखते रहे ताकि कुछ हमारा अंदर जागे। अल्लाह ताला क्या बता रहा है, हाजा किताबुन, ये है किताब, अनज़लनाहू, हू ने इसको नाजिल किया, हू के सारे अनवार तजलियात असरार और रमूज इसमें हैं, रहमतें बरकतें इज्जतें इतातें राहतें इसमें हैं। हू ने अपने जलवे इस किताब में समोकर नाजल कर दिए और ये मुबारकुन है, मुबारक है, ये बरकत वाली किताब है। आज हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, बरकत नहीं है जी, बरकत किस तरह हो गए? बरकत वाली किताब चलो तो बरकत हो ना, उसके अहकाम मानो तो बरकत हो ना। आगे अल्लाह क्या कह रहा है, ये बरकत वाली किताब है, फत्तबिऊहू, ये नोट करें जरा पॉइंट। अल्लाह ने ये नहीं कहा पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के शेल्फ के ऊपर रख दो, है इतनी ऊपर रख दो कि कभी साल बाद नजर पै जाए, अल्लाह खैर करे तो पै जाए। वो भी कहो सुभान अल्लाह, हमने तो एहतराम के साथ ना किताब वो कुरान वो सजा के पीछा ना हो किसी का, उतना ही रहे उतना, इतनी उचल रहे कि हमारी रेंज से बाहर है, जिंदगी से बाहर। अल्लाह कह रहा है फत्तबिऊहू, इस किताब को आगे रखो। फत्तबिऊ, पैरवी आप किसकी करेंगे? जो आपके आगे है, आप उसके पीछे हैं, ऐसी बात है कि नहीं? हमने तो कुरान को ऊपर कर दिया हुआ है, जिंदगी से ऊपर, इसलिए सारी आयतें हमारे ऊपर से गुजर जाती है, और ऊपर से गुजर जाती है। हम कहते सवाब कमाया, मैं सवाब कमाया, सुबह पूरा एक सपारा, एक यासीन, एक सूरत मुल्क रात में है, और उसके बाद जो मैंने चुगलियां की वो तो शुमार ही नहीं ना, एक यासीन का शुमार कर लिया, चुगलियां बेशुमार, हसद लातदाद बेशुमार हसद, वो नहीं रिकॉर्ड किया, एक यासीन रिकॉर्ड कर ली। ये नहीं पता जो सवाब कमाया था वो पता नहीं किस गड्ढे में जाके गिरा हुआ। अल्लाह क्या कह रहा है, ये जो किताब हमने नाजिल की है ना, ये बरकत तुम्हारी जिंदगी में बरकत लाने के लिए है। बरकत आएगी तो रहमत आएगी, रहमत आएगी तो इताअत आएगी, इताअत आएगी तो इज्जत आएगी, इज्जत आएगी तो हशीयत आएगी, हशीयत आएगी तो तहारत आएगी, तहारत आएगी तो अल्लाह की कुर्बत आएगी, कुर्बत आएगी तो अल्लाह की रजा बख्शिश आएगी। और उसने शुरू ही नहीं किया खैर नाल, हम तो कदम ही नहीं पुटते, जिसे कहते हैं ना अपनी कदम उठाते नहीं, किसी देखी ना जाओ, कदम ही नहीं उठाते, डर रहे होते हैं। आए मेरे रिश्तेदार सारे कहेंगे इन्हें की हो गया है, चंगी भली ते फिल्मां वेंदी सी साडे नाल, सिनेमा जांदी, दुनिया ही छड़ गई। लोग कहते हैं दुनिया छड़े का एक टाइम है, इन्हें पहले ही छड़ दी। ये गफलत है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि देखो हम कैसे गफलत में हम मस्त होके बैठे हुए, इसको मैं कहती हूँ मस्त होके बैठे हुए, फिक्र ही नहीं तो है। यहाँ वैसे रोना चाहिए, मुझे पता नहीं कि हालत इतनी है हम लोग। हाज़ा किताब, मैं इस आयत को यकीन करो कितने अरसा मैं इस आयत को पढ़ के मैं रोती रहती थी, पता, मैंने इसको लिखा हुआ था पेपर पे, चारों तरफ मैंने लिख के लगा दिया, ये है जिसकी मुझे पैरवी करनी है। फत्तबिऊहू, नहीं मुझे पीछे जाना, लोगों के नहीं पीछे जाना, खामंद के नहीं पीछे जाना, बच्चों के नहीं पीछे जाना, रिश्तेदारों के मुझे पीछे जाना है। फत्तबिऊहू, इस कुरान के, तो मुझे रहमान मिलेगा, कुरान से रहमान मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताएं, इतनी उम्र हमारी हो गई, अरसा हमें गुजर गया कुरान पढ़ते पढ़ते, कभी हमने सोचा हो, कभी ख्याल ही आ गया हो मैंने इस कुरान की पैरवी करनी है, कभी गम लगाया हो, ये गम मुझे लगा हो, ये तड़प गम के, हाय मेरा बच्चा, हाय नौकरी नहीं मिलती, हाय और शादी नहीं होती, हाय नू बड़ा तंग कर दी, जो गम लगाने की चीज थी। फत्तबिऊ, या अल्लाह मैंने तो अभी तक इस कुरान का इत्तबा ही नहीं किया, मेरी जिंदगी सारी गुजर गई,
اتباع میں نے کب، اتباع ایک منزل کا نام ہے، میں آپ کو بتاؤں اتباع کی منزل پہ میں نے تب پہنچنا تھا جب میں نے اقرا سے شروع کر کے میں نے تفکر، میں نے تدبر، میں نے تفقع، میں نے تزکیہ، میں نے قرآن سے ہدایت، میں نے قرآن سے تصفیہ، اتباع، اتباع تب تھا۔ اتباع آخری منزل کا نام ہے، آخری پوائنٹ کا نام اتباع ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ قرآن تمہیں اتباع کے لیے دیا ہوا ہے، اس لیے میں نے تمہیں زندگی بھی دی ہوئی ہے، 60-70 سال کی زندگی میں نے تمہیں دی ہے کہ تم یہ منزلیں طے کرو۔ کیا 10 سال کی عمر میں اقرا ہے، 20 سال کی عمر میں تفکر، 30 سال کی عمر میں تدبر، 40 سال کی عمر میں تفقع، 50 سال کی عمر میں تزکیہ، 60 سال کی عمر میں ہدایت، اور 70 سال کی عمر میں تجھے کم از کم اتباع تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہوئی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں زندگی میری پوتے پوتیاں کھلانے کے لیے، پتہ نہیں، اور اس کے بعد میری سوشلائزیشن کے لیے، جابیں ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ کیا؟ ہمیں جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا اتباع کرو۔ پیچھے کیا آیا تھا؟ ذرا یہ آپ بنائے نا، ذرا ترتیب بنائے۔ پیچھے کیا آیا تھا؟ صراط المستقیم کا اتباع کرو۔ اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کا اتباع کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اتباع ہم نے کس کا کرنا ہے؟ پہلے صراط رسول اللہ کا، پھر صراط المستقیم کا، پھر قرآن کا۔ یہ 3 چیزیں دیکھیں ترتیب سے آئی ہیں، اور اگر ہم نے یہ 3 کام نہیں کیے، باقی سارے کر لیے، نمازاں بھی پڑھ لی ہیں، روزے بھی رکھ لے، حج عمرے بھی کر لیے، تو اللہ کہتا ہے میں تو تیرے عمل دیکھ رہی نہیں، وہ تو تیرے عمل تیرے لیے تھے، میں نے جو کہا تھا یہ حکم جو میں نے دیا تھا یہ تو نے کیا نہیں، تو باقی تو اپنی مرضی کی دل کیا، اٹھ کے نماز پڑھ لی، چلو 2 سجدے کر کے بڑا آسان کاٹتا ہے، روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا بیٹھا، بڑی گل ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے جو کرنے کا کام میں نے تجھے دیا تھا، جو چلنے کا راستہ تجھے بتایا تھا، جو پیروی کا حکم میں نے دیا تھا، وہ تو نے کیا نا۔ تو حال پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ نہیں کرتے اتباع قرآن، اتباع رسول اور اتباع صراط المستقیم، وہ اپنے حال کے پھر غافل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں جگہ جگہ کہتا ہے لا یہدی الظالمین، لا یحب الظالمین، میں پسند نہیں کرتا، میں ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سوچو جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا اس کے عمل قبول کرے گا؟ آپ کسی کو پسند نہ کرتے ہو، وہ آپ کے دروازے پہ کچھ رکھ کے چلا جائے، آپ منہ لگائیں گے؟ یہی اللہ کا حال ہے۔ تو سوچو تو ذرا، غور تو کرو نا۔ اس آیت کو میں کہتی ہوں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، اور میں کہتی ہوں آپ کو موقع ملے نا تو رات کو رویا کریں۔ وَاتَّقُوا، اللہ کہتا ہے ڈرو اگر تم نے ابھی تک نہیں کیا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو کچھ تم قرآن میں پڑھو اس سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ آج ہم کہتے ہیں نا اللہ رحم کر دے، اللہ رحم تب کرے گا جب تو اپنے اوپر رحم کرے گا، اور اپنے اوپر تو رحم کب کرے گا؟ جب تو قرآن کے اتباع کی طرف آ جائے گا۔ آگے 156 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حجت تمام ہو چکی، یعنی قرآن آ چکا، قرآن والا آ چکا، صراط المستقیم واضح ہو چکا۔ اب کہہ رہا ہے اللہ حجت تمام ہو گئی، اب تمہارا کوئی بھی بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ 157 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے، لیکن ظالم لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کون موڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہم بھی موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ صَدَفَ عَنْہَا، صرف نظر نہیں کر دیتے کسی کو، پڑھ پڑھا کے، سنا کے، ہاں ٹھیک ہے اللہ کا کلام بہت پیارا، بہت سونا، ماشاءاللہ، اوتھے رکھ دیں۔ یہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہے قرآن کے ساتھ۔ صَدَفَ عَنْہَا، ٹھیک ہے، سولنی ہے کہ اللہ دیا، ٹھیک ہے بھائی، اللہ خیر کرے، ثواب مل گئے۔ جو قرآن سے صرف نظر کرتے ہیں، سَنَجْزِي الَّذِينَ صَدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، کیا ملے گا؟ یصدفون عن آیاتنا، آیاتنا سوء العذاب، جو اللہ کی آیات سے صرف نظر کرتے ہیں نا، جو اللہ کی آیات کو اگنور کرتے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ تو فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ بما کانو
یصرفون. کیوں ملا انہیں؟ اللہ کہتا ہے سوء العذاب کیوں ملا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازاں پوریاں نے، دوڑ دوڑ کے نے نمازاں تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے حج نہیں کیے، حج تو کیے، پیسے آ گئے حج کر رہے، بڑا مشکل ہے حج کا. یہ نہیں کہ صدقہ نہیں کیا، صدقہ بڑھا دیتا. کیا نہیں کیا؟ یہ ذرا سوچے نا آپ ذرا. میں کہتی ہوں بندہ یہ سوچے نا اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آیات سے جو صرف نظر کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے سوء العذاب. کسی خوشفہمی میں نہ رہنا میری نمازیں، میرے روزے تو میرے حج تو میرے زکاتیں، نہ. اللہ کہتا ہے سوء العذاب. جیسے میرے قرآن کو ٹریٹ کیا نا تم نے، ایسا ہی میں تمہارے ساتھ بھی سلوک کروں گا. تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے منہ پھیرا، حالانکہ ہمیں منہ پھیرنا تو چاہیے تھا شیطان سے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ منہ پھیرنا چاہیے تھا ہمیں جہالت سے، اور منہ پھیرا ہوا قرآن سے. آگے 158 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب انہیں کس بات کا انتظار ہے، ایسے لوگوں کو کس بات کا انتظار ہے؟ فرشتے آ جائیں. موت کے فرشتے آ گئے نا. جب یہ آ گئے نا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جانی ہے. اللہ کہتا ہے پھر انتظار کرو، تمہیں اس سے حاصل کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جسے نصیحت سے کچھ نہ ملے اسے آگے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں 159 آئے جو ہے نا، یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے. ان الذین فرقوا اللہ دینہم، جنہوں نے دین میں فرقہ فرقہ ہو گئے. وکانوا شیعا، یہ دیکھیں یہ لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ شیعہ. شیعان، یہ شیعہ کا لفظ ہے. آپ کو پتا ہے شیعہ، وہ جو شیعہ ہے، ہاں شیعان ہے تو شیعہ، شیعہ لفظ ہے نا، شیعہ کا مطلب ہے گروہ. اللہ کہتا ہے جنہوں نے دین کو فرقو، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا ہوا ہے نا، دین کو فرقہ فرقہ کیا ہوا ہے جنہوں نے، وہ کون ہے؟ شیعان، انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے. لست منہم فی شیء، اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، ان سے کوئی کام نہ رکھو، یہ یعنی کہ ان سے کوئی غرض واسطہ نہ رکھو، اس وجہ سے ہم شیعوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ آیت کہہ رہی ہے. آیت دیکھی آپ نے؟ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ انہیں بتائے گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ دیکھیں آیت ہے یہ ہمارے لیے، تو اس لیے ہم ان سے نہیں وہ کرتے، تعلق رکھتے. لیکن پتہ نہیں لوگ، بعض لوگ سب سے ہی رکھ لیتے ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے 160 آیت میں؟ ہاں تو پتہ تو لگ جاتا ہے نا. آگے 160 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم ایک نیکی لے کر آؤ. ادھر دیکھو، اپنی توجہ شیعہ نہ کرو، ادھر کرو. اللہ کہتا ہے ایک نیکی لے کے آؤ، میں 10 اجر 10 گنا اجر دوں گا. اللہ اتنا کریم ہے. دیکھیں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے. لیکن اس چکر میں نہ رہ جائیں کہ ثواب کے چکر میں نماز پڑھنی ہے. اسی وجہ سے آج تک ہم اقرا سے آگے ہی نہیں گئے. میں تو 3 لفظ پڑھے نا، الف لام میم، 30 نیکیاں ہو گئی، 30 کر کے میری 60 ہو گئی. یہ نہیں پتا حسد کتنا کیا، غیبتیں کتنی کی، اس کا بھی حساب کتنے گھنٹے میں نے چولیاں کی، وہ نہیں ہم حساب رکھتے. اللہ کہتا ہے برائی کا بدلہ ایک کا ایک ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. 161 اللہ کہتا ہے میرے رب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماؤ میرے رب نے بے شک مجھے سیدھی راہ تک پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کہہ رہا ہے سیدھی راہ تمہارے سامنے آ گئی ہے. کس طرح آئی ہے؟ دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ. یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو دین اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ دینن قیمن ہے. یہ دیکھیں نا، دینن قیمن کا لفظ یہاں آیا ہوا ہے. ایک جگہ قیمہ بھی آیا ہے کہ یہ قائم ہونے والا دین ہے، یہ درست دین ہے، یہ مستحکم دین ہے، یہ سچا سچا دین ہے، اور یہ دین ابراہیم ہے، ابراہیم حنیفہ. اور نہیں تھے وہ مشرک، یعنی اللہ یقین دہانی ہمیں کرا رہا ہے کہ یہ حق دین ہے اور اسی پر چلو. آگے دیکھیں 162 بہت ہی پیاری آیت، قربان جائیں اس پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے محبوب سے فرمایا کیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ دیکھیں یہ آیت ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے. آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ کہہ دیجئے میری نماز و نسکی، میری عبادت. یہ آپ کو یاد آیا کچھ؟ کیا یاد آیا؟ التحیات للہ
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے وہاں تو وہاں بھی جا کے یہی کہا تھا یا اللہ میرا سب کچھ تیرا، تجھے تہیا کر دیا۔ تو اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو سکھا دیا تھا کہ تو کہہ دے، خود ہی دیکھے اللہ کہہ رہا ہے کل کہنا ان صلاتی، میری نماز۔ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ الفاظ اللہ کے ہیں لیکن زبان مصطفیٰ کی، قربان جائیں کیڑا اودی ریس کرے تیرے منہ وچ رب بول، یہ ہے اللہ خود ہی سکھا رہا ہے لیکن زبان مصطفیٰ۔ ان صلاتی، میری نماز، میرا حج، میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، للہ، یہ للہ سے کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ للہ، للہ، یہ ہے للہ، یہاں سے لیا میں نے، سب سے پہلے یہ یاد کیا تھا، یہاں سے للہ، للہ جیو تو یہ ہے عبادت میں جینا، یہ ہے بندگی کا مقام جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا، للہ رب العالمین۔ آگے 163، یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے لیکن میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہ رہی۔ 163 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کوئی شریک اللہ کا، بس اپنے محبوب سے فرمایا کہ نہیں کوئی شریک، بس کہہ دو کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ کون پہلا مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے صدقے سے ہم مسلمان ہیں، تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ رسول اللہ ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ پہلے مومن ہیں، پہلے متقی ہیں، پہلے مسلم ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی آج مل رہا ہے نا یہ ہے صدقہ مصطفیٰ، یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ ہے قرآن، جو قرآن سمجھا رہا ہے کہ ہر جگہ دیکھیں یہ سارا کیا ہے، یہ صفات مصطفیٰ کا بیان ہی تو ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہی تو ہے، یہ اللہ ہمیں احسانات مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے تمہارے اوپر کتنے احسان ہیں، وہ مسلمان پہلے ہیں، ان کے صدقے سے تم مسلمان ہو، تو احسان مانو ان کا، اور احسان کیسے مانو گے کہ ان کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان سے محبت کرو۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز ہے ہم کہتے ہیں اس سے میرا کتنا خیال ہے، اس نے میرا سوچا، میرا احساس کیا، میری فکر کی، تو دل میں ہمارے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں محبت کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در سے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو اسی لیے تو فرمایا رسول اللہ نے کہ میری ذات سے محبت کرو جان سے بھی بڑھ کے، کیونکہ یہ جان بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جان بچنی نہیں تھی عذاب سے اگر در مصطفیٰ نہ ملتا، تو اگر رحمان کا در ہمیں در مصطفیٰ سے نہ ملتا نا تو ہماری جان بھی عذاب میں پھنس جانی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ کل اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ اپنی وحدانیت کا بتا رہا ہے، ہر بندہ جو بھی کر رہا ہے اپنا نصیب کما رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل کرو جو اتباع قرآن، اتباع رسول اور اتباع صراط المستقیم والے ہیں۔ آج جو تم خاندان کے پیچھے لا کے کام کر رہے ہو نا، کل یہ خاندان والے تمہارا بوجھ حشر کے دن نہیں اٹھائیں گے، تب وہ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا جو تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے 165 آیت میں، وَهُوَ خلیفہ، زمین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے خلیفہ بنایا انسانوں کو، جنات کو نہیں بنایا، خلیفہ انسانوں کو بنایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، ہم کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ، میں نے درجے بلند کیے ہیں تم میں سے بعض کے بعض پر۔ کسی کو علم کی فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی، کسی کو تقویٰ کی، کسی کو ایمان کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کے درجے پر فائز کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کو مخلصین کے، تو یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، درجات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ بھی تمہیں دیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ دنیاوی مال بھی آ جاتا ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے پاس صحت ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے پاس حکومت ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ربک سریع العقاب، سریع العقاب کیا مطلب؟ ہاں، سریع العقاب، اللہ جلد ہی سزا دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو
اپنے آپ کو بہت وہ سمجھنے لگ جائے، حساب تیرا اللہ نے جلدی تیرا سزا بھی دینی ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ آگے سورت اعراف شروع ہو رہی ہے، اور دیکھیں سورت انعام جہاں یہ ختم ہو گئی نا، یہاں پر سورت انعام ختم ہو گئی ہے، تو اس کا میں سوچ رہی تھی اس کا مختصر ترین کیا خلاصہ ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ سورت یہ ہے سورت انعام، اس میں اللہ نے بیان کیے اپنے احکام، اور کر دیا اللہ نے حجت الکلام، یعنی اپنے کلام کی حجت کو تمام کر دیا۔ یہ ہے احکام، اس میں ہے حجت الکلام، اللہ نے واضح کر دیا دار السلام، اور اس میں ذکر کن کا ہے؟ خیر الانام۔ یہ ہے سورت انعام۔ آگے سورت الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورت اعراف جو ہے، دیکھیں نام سے بھی، دیکھیں نا نام کا بھی بہت ہوتا ہے کہ اعراف کا مطلب ہے پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ کس درجے پر تو فائز ہونا چاہتا ہے، پہچان، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی۔ یہ سورت اعراف کی بہت گہرائیاں ہیں، کتنے سال سے میں اس سورت کو سٹڈی کر رہی ہوں، ابھی تک میں اسے باہر نہیں نکل پا رہی، اتنی گہرائیاں سورت اعراف کا آغاز، کیونکہ اپنی پہچان آسان نہیں ہے۔ اپنی پہچان جب بندہ کرنے نکلتا ہے نا، وہ ایسے ہی جیسے کائنات کے اندر آپ گم ہو جاتے ہو، اندر اسرار و رموز، انوار و تجلیات۔ آغاز ہوتا ہے الف لام میم صاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی، کس کی طرف نازل کی؟ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کا احسان۔ کون مانے گا؟ وہی جو ہے مسلمان، جس کے دل میں ہے ایمان۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جسے نہیں ہے نا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ سیدھا پڑھ کے گزر جائے گا، بس اللہ نے یہ کتاب نازل کی۔ اللہ کہتا ہے الیکا، اللہ کے ذرا نقطے دیکھا کرے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کتاب ایسے ہی مل گئی، کسی پہاڑ پہ پڑی ہوئی مل گئی۔ الیکا در مصطفیٰ، یہ احسانات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو اجاگر کرتا ہے یہ کہہ کر الیکا، محبوب تجھ سے، قل آپ فرماؤ، تو بات کر۔ اللہ کہتا ہے تجھے اتھارٹی، آپ کو میں نے اتھارٹی دی ہے، آپ بات کریں آن مائی بہاف، قل آپ بات کریں۔ تو یہ ہے رسول اللہ کی شان جو اللہ نے کی ہے قرآن میں بیان، اور یہ اسے ہی نظر آتی ہے جس کے اندر ہو ایمان۔ میں تو شاعری کرنے لگی، پڑھنی میں نے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لا رجا، تاکہ کیا؟ فی صدری کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا یکن فی صدری کا حرج، تاکہ حرج بھی نہ ہو۔ حرج سمجھتے ہیں آپ؟ ذرا مجھے کوئی بات کسی کی بری لگے نا، اس کو کہتے ہیں حرج، انہیں گل کیوں کہی۔ اللہ کو اپنے محبوب سے دیکھیں کتنا پیار ہے، انتہا کی محبت ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے یہ جو آتے ہیں نا آپ کے پاس، غافل، جاہل، کافر، منافق، مشرک، یہ آپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے قرآن نازل کیا ہے فی صدری کا، آپ کے سینے پر۔ یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے سینے میں ذرا بال برابر بھی رنجش آئے، قربان جائیں۔ اللہ کی محبت کا میں کہتی ہوں رسول اللہ سے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اپنے محبوب کی محبت میں فدا ہے۔ حالانکہ ہم کہہ نہیں سکتے، اللہ کسی پہ فدا نہیں ہوتا، لیکن جتنی اللہ کی محبت ہے نا، اس سے بندہ کہتا ہے یہ انتہا ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے فی صدری کا، آپ کے صدر میں، آپ کے سینے میں، حرجن، حرج کو آپ دیکھیں کہتے ہیں ایک ذرا سا نقطہ بال برابر بھی نہ ہو، آپ کے سینے میں حرج نہ ہو، من ہو، اللہ کہتا ہے آپ نہ پریشان ہو، آپ نہ ذرا بھی رنجیدہ ہو، آپ کے اندر ذرا نہ رنجش آئے۔ انزل الیکا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا نور، مسلسل نور دے رہا ہوں آپ کو، مسلسل آپ کو رہنمائی دے رہا ہوں۔ اللہ جیسے کسی کو پیچھے حوصلہ نہیں دیتے، کسی کو بیک اپ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کے صدر پر نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ صدقہ صدر مصطفیٰ ہے، یہ ہے صدری علم، صدری علم، یہ نوٹ کریں، یہ سطری نہیں صدری علم ہے جو صدر مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں فقیری،
ہمیں در مصطفیٰ کی فقیری چاہیے تاکہ ہمیں صدری علم ملے، اور وہ صدر مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ میں قرآن اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ آپ کا صدر سینہ نا صحیح رہے، قائم رہے، ٹھیک رہے، خوش رہے، روشن رہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، ان کو ڈرائیں۔ یہ جو آتے ہیں آپ کے پاس منہ اٹھا کے طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں نا آپ کو، ان کو ڈرائیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو سمجھائیں۔ کیا بات ہے، ان کو ڈرائیں، کھبے ہاتھ والوں کو، جو دائیں ہاتھ والے ان کو سمجھائیں، ان کو راہ دکھائیں۔ اتبعوا، یہ دیکھیں پھر آ گیا اتبعوا، یہ ہمیں لیے، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے یہ آیت میں آپ کو بتاؤں۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے جو تم سب کی طرف نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس قرآن کو چھوڑ کر۔ اب دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ وہابی اس کو مس کوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، دوسرے اولیاء کے پیچھے نہ جاؤ۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں بنتا، مطلب یہ بن رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے نہ جاؤ۔ لیکن لفظ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کے پیچھے۔ اولیاء کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ اولیاء کرام ہی ہیں جو قبروں میں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح لوگ قرآن سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ جو جن اولیاء کرام کو ہم مانتے ہیں وہ تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ اولیاء ہیں جیسے اللہ نے پیچھے کہا تھا اللہ اولیاء ہے، اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اللہ کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب آپ سوچیں ذرا، اپنا حال ٹٹولے، محاسبہ بھی تو کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ۔ اتبعوا ما انزل الیکم، کیا ہم نے اس قرآن کی پیروی کی آج تک؟ ہاں، اس قرآن کی ہم نے پیروی کی تو رواجوں، فیشنوں کی، سٹائل کی، خاندان کی، سسرالیوں کی، خاوند کی، بچوں کی، یہی پیروی کرتے ہیں نا ہم۔ اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، یہ جو میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے نا، اس کی پیروی کرو، اس کی فکر کرو، اس کے پیچھے چلو۔ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم جو ہم نے آج تک پورا نہیں کیا اور بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں گھر بیٹھے۔ یہ ہے پوائنٹ، جب اللہ کا حکم ہی نہیں مانا تو نمازیں تو اللہ نے منہ پہ مار دی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا، میں تیزی سے جانے لگی ہوں، آیت کو میں بس تیزی سے کور کروں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے دیکھو جو اس طرح کے لوگ تھے نا جو نصیحت نہیں قبول کرتے تھے، اچانک ان کے اوپر عذاب آیا۔ کبھی وہ سوئے ہوتے تھے، کبھی دوپہر کو آرام کر رہے ہو۔ یہ زلزلے دیکھیں آپ، زلزلے کیسے آتے ہیں، لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، اور جب عذاب آتا ہے نا پھر کہتے ہیں انا کنا ظالمین، واقعی ہم ظالم تھے، ہم نے تو اللہ کا حکم مانا ہی نہیں، اس لیے یہ عذاب آیا، لیکن تب تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پوچھے گا ان قوموں سے جو بے راروی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، کہ تمہارا کوئی رسول نہیں تھا، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ پھر اللہ کہتا ہے میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا، رسولوں نے تو اپنا کام کیا، پہنچایا، لیکن پھر عذاب کس کو ہوگا؟ قوموں کو ہوگا جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ان کے حالات سنو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں یہ سارے حالات بتا رہا ہوں نا کیونکہ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، پچھلی قوموں کا حال، جو کچھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا تو وہ تباہی کا شکار ہوئی، اور بہت جلد اللہ ہمیں ریمائنڈر بھیج رہا ہے۔ یہ ریمائنڈر ہے یہ آیت کہ والوزن یومئذ الحق، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کا جو وزن ہے وہ کروں گا۔ من ثقلت موازینہ، اگر تمہارے اعمال وزنی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مفلحون۔ لیکن وزن، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وزن سے وزن ہوگا اعمال کا۔ وزن کیوں ہوگا؟ وزن اس لیے ہوگا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ کون سا عمل آپ نے من پاک اور نیت صاف کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے دیکھنا ہے اخلاص کا وزن دیکھنا ہے، اللہ نے نیت کا وزن دیکھنا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے
کہ کون سا کام رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں ہوا تھا، تو جو کام من پاک نیت صاف کے ساتھ ہوا ہے نا وہ وزنی ہے، ورنہ عمل تو سب کر رہے ہیں، لیکن کیا ومن حفت موازین، ان کے اعمال ہلکے ہوں گے، کیونکہ نہ من پاک تھا، نہ نیت صاف تھی، نہ رضائے خدا، نہ اتباع رسول تھی، تو ان کے اعمال جو ہے وہ بے وزن ہوں گے۔ تو جب بے وزن جو کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایسے اڑ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے ان کے اعمال بھی آگے آئے گا، اللہ اڑا دے گا۔ اور یہ بے وزن کیوں ہوئے، اللہ نے وجہ بھی بتا دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا بآیاتنا، نہیں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ظالم تھے، غافل تھے۔ ظالم کس کے ساتھ تھے؟ آیات کے ساتھ، یعنی پڑھ کے نہ تفکر کرتے تھے، نہ تدبر کرتے تھے، نہ تفقہ کرتے تھے، آیات کو پڑھ کے اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں اور ان کے اعمال بے وزن ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا میں کیوں کہتی ہوں ظلمت سے نکلو۔ ان آیات کو میں نے اسٹڈی کر کے یہ نتیجہ نکالا، ظلمت سے نکلو۔ اگر ہم ظلمت میں پڑے عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارے کام آنے والے نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خسارے والے ہوں گے۔ حسیرو، اپنی جانوں کو انہوں نے خسارے میں ڈالا کہ عمل کیا بھی تو کام ہی نہ آیا۔ اب آپ کو پتہ چلا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یہ وہی آیت جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، یہ آیت پڑھے تو گاڑی پارک کی ویسے جگہ مل جاتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ اتنا پڑھے نا، یہ سیریس میں نے ہر دفعہ یہ سبحان اللہ میں کہتی ہوں، آیتوں کو آپ پریکٹیکل اپلائی کرو نا تو بندہ شکرانے میں گر جائے۔ ہر آیت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتے ہوئے جاتی ہوں نا، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، مجھے جگہ اسی وقت کوئی گاڑی چاہیے، نہیں جگہ بن جائے، ٹھکانہ نہیں دیتا۔ ہاں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دو چیزوں کا بندوبست تو کر ہی دیا ہوا ہے، کیا؟ ایک ٹھکانے کا اور ایک تمہارے معاش کا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر نہیں کرتے، بہت کم شکر۔ جو میں نے بندوبست کیے ہوئے ہیں اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ فکر تمہیں کرنی چاہیے تھی جو میں نے تمہیں کہا ہے، اتبعوا، قرآن کی پیروی کرو، صراط المستقیم کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ جدھر تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی وہ فکر نہ کی، تو فکر ساری زندگی کس کی کرتے رہے؟ آئے جاب نہیں مل رہی، آئے پیسے نہیں مل رہے، کار نہیں مل رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ معاش، یہ ٹھکانہ، یہ تو بندوبست تمہیں کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا۔ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں گہرے پوائنٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ یہ ہے ما تشکرون کہ تم نے شکر نہیں کیا، مطلب یہ تو میں نے کر ہی دینا تھا، تمہیں فکر تو آخرت کی کرنی چاہیے تھی۔ آگے دیکھیں سارا جو ہے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا اور شیطان کا واقعہ ہے۔ تو اس سے میں تیزی سے گزروں گی کیونکہ یہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح شیطان نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ سارا اس میں بیان ہے کہ شیطان نے انکار کیا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ اسی لیے دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ عاجزی، یہاں سے میں نے سیکھا ہے عاجزی میں رہو، کبھی بھی یہ نہ سوچو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس نے سجدہ نہ کیا، وہ ابلیس ہو گیا، حالانکہ پہلے وہ فرشتہ تھا، ایزابیل تھا، اس کا نام ایزابیل تھا۔ جب اس نے نافرمانی کی تو پھر وہ ابلیس ہو گیا، یعنی مردود ہو گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں پر یہی ہمارے عقیدے کے پوائنٹ ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیا کیوں نہیں ہے؟ قالا، اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ماں مانا کا۔ اب آپ یہاں پر سوچیں ایک منٹ، اللہ کو پتا نہیں تھا اس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو پتا تھا، لیکن جب اللہ نے پھر بھی پوچھا، اللہ اس کا مطلب ہے دوسروں کو بتا رہا تھا کہ جو میری نافرمانی کرے گا، جس بھی وجہ سے کرے گا، تکبر ہے، اکڑ ہے، مکر ہے، اس کا یہی حال ہوگا۔ تو اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ تکبر اور اکڑ والے نہ بننا، عاجزی اور زاری والے بننا، یہ سارے قصے سے کہ آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی والے بن جانا تو میں تمہیں پھر دوبارہ جنت میں لے آؤں گا۔ لیکن اگر تم شیطان کی طرح اکڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ انک من الصاغرین، ذلیل ہو جاؤ گے اور مردود ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں کہ یعنی پھر شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، پھر اللہ نے اسے یوم یبعثون، حشر تک کی مہلت دی ہوئی ہے شیطان کو۔ آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، قیامت کی نہیں، حشر تک کی، اس سے بھی آگے کی۔ آپ سوچیں ذرا،
آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو دے دی، لیکن ایک شیطانی فطرت، پوائنٹ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی تھی، اللہ نے یہ سارا واقعہ پتا کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ ہمیں اصل میں شیطانی فطرت سمجھا رہا ہے. طاغوتی فطرت، نافرمانوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ کہ نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکڑ جاتے ہیں، وہ مکر کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، اور وہ اپنے بڑوں کو الزام دیتے ہیں. دیکھیں شیطان نے اللہ کو کہا اگ وہی تانی، کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا. استغفر اللہ. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مکر کیا، میں نے دل میں منافقت رکھی ہوئی تھی، تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو اب میں ضرور بیٹھوں گا سیدھے راستے پر. دیکھیں اس نے اللہ کو وعدہ دیا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. شیطان نے اللہ کو وعدہ دیا آیت 16 میں، شیطان نے اللہ کو وعدہ دیا لا اقعدن، اب ضرور میں بیٹھوں گا، لہم صراطک المستقیم. یہ اس نے جیسے اللہ کو وعدہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی اس کا وہ انداز تھا شیطان کا جیسے دمکی امیز انداز نہیں ہوتا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں دیکھتا ہوں کون تیری طرف آتا ہے. یہ شیطان کا انداز. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے شیطانی فطرت سے نفرت ہے. اللہ کو یہ نفرت نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم کہتے ہیں نا سیاکار ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، تم رو گڑ گڑاؤ ندامت والے بنو، میں معاف کر دوں گا. جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا نا، اللہ وہ بتا رہا ہے یہ مردود کیوں ہوا. مردود وہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا، مگر مردود وہ اپنی اکڑ کی وجہ سے ہوا. اور پھر مکر، یہ مکر ہے اس کا. اللہ کو کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا، میں اب صراط المستقیم پر بیٹھوں گا. اور اللہ کو مزید کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے مزید نہیں کھڑے ہو کے کسی کو آنکھیں دکھاتے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں ان کے آگے سے حملے کروں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور دیکھنا ذرا تو ان کو ولا تجدو اکثرہم شاکرین، تو ان کو ناشکرا. ویسے آج ہم ہیں ناشکر، اتنی نعمتیں کھا پی کے، سیتے مزے اڑا کے، پھر بھی ہم کہتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے، مجھے تو ملیا ہی کچھ نہیں. یہ ہے شیطان کا مکر جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں گوڈے گوڈے، اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تو اپنا جو مرضی کہہ لے، لیکن کیا قال اخرج منها، نکلنا ذرا ادھر سے باہر. تو یہ اللہ کی ٹون ہے. مذءوما مدحورا، اللہ کہتا ہے تو یہاں سے نکلنا پہلے، باقی میں دیکھ لوں گا کہ کس نے کدھر جانا. مذءوما ذلیل، مدحورا مردود. تو ذلیل اور مردود ہے ہی. جو تیرے پیچھے چلے گا نا، جو تیرے خطوات کے پیچھے چلے گا نا، جہنم میں ان سے بھر دوں گا. یعنی یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے سارا، آپ کو پتا یہ ڈائلاگ اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے شیطانی نہ بننا، رحمانی بننا. شیطان کے جھوٹے وعدوں مکروں پہ نہ چلنا، اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا، کیونکہ شیطان اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے. آپ کو پتا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سوائے اس کے جو شیطانی فطرت والا ہے. ہر بات الٹ. جو اللہ کو ناپسند ہے وہ شیطان کو پسند ہے. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے. آگے دیکھیں، پھر آگے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ نے ان کو کہا آپ جنت میں رہیں، اس درخت کے قریب نہ آئے. شیطان نے پہلا تو بدلہ ان سے لیا نا، وسوسہ ڈالا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ بھی، جسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ پوائزن، ایسا ڈالا بڑے آرام سے. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکے سے دھیرے سے کوئی بات کہہ دینا. اگلے کو اگر آپ پتہ سمجھے کہ میری فیلنگ ہے، شیطان جا کے انہیں دھیرے سے کہتا ہے تمہیں پتا اللہ نے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ورنہ تو تمہاری زندگی نا کہیں دائمی نہ ہو جائے. اور کوئی بات نہیں، کھا لو، کوئی بات نہیں، کھا لو. جیسے کہتے ہیں نا پولا پولا، گناہ کو ہلکا بنا کے، حسین بنا کے، کوئی ایسی بات نہیں، کر لو. اور پھر قسم بھی کھائی اس نے، استغفر اللہ، قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر ہوں. آج یہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ رواجوں میں، فیشنوں میں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایڈوانس، یہ تو ماڈرنزم، یہ تو ویسٹرنائز، یہ تو سوشلائزیشن ہے، یہ تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو، کچھ نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتا ہے ان کے 70 کھل گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آ کے کہا کہ میں نے تمہیں منع تو کیا تھا، اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. 22 آیت میں
शैतान तुम्हारा दुश्मन है। और देखे आदम अलैहि, यही तो अल्लाह फर्क समझा रहा है शैतान का और अल्लाह वालों का। शैतान अकड़ गया, आदम अलैहिस्सलाम बेचारे झुक गए, डर गए, कहा रब्बना ज़लमना। अल्लाह ने खुद ही दुआ सिखा दी, अब ये दुआ पढ़ लो, मैं माफ भी कर दूंगा। लेकिन क्या, अब उतरो इस जमीन में, और अल्लाह ने बता दिया कि वहां भी तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन क्या, वहां थोड़ी देर का तुम्हारा ठिकाना है। मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, मता तुम्हें मिलेगी दुनिया में, यानी खाना पीना मिलेगा, ठिकाना भी मिलेगा, इलाहीन थोड़ी देर का, थोड़ी देर का तुम्हारा जाना है। भेज रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह भेज रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आना। इस थोड़े देर के ठिकाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह को साथ लेकर आना, ताकि तुम जन्नतों के काबिल हो जाओ। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि दुनिया में तुम्हारी जिंदगी वक्ती होगी, और वहां पर तुम्हारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना। 25 में अल्लाह कह रहा है कि लिबास तो है पोशाक, लेकिन क्या, तकवा का लिबास, लिबास और तकवा जो है वो क्या है, ज़ालिका खैर, बेहतरीन लिबास कौन सा है, तकवा का लिबास है। क्योंकि तकवा का लिबास, वैसे सोचे बेहतरीन क्यों है, आपको राज की बात बताऊं, तकवा का लिबास इसलिए बेहतरीन है कि ये तुम्हें शैतान से बचाएगा। ये सोचे जरा, इसीलिए लिबास जो है ना, ये जो हम लिबास पहनते हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हमें पता ही नहीं, हम तो बस फैशन ही पहनते हैं, निशानी का कभी सोचे ही नहीं। अल्लाह कहता है ये नसीहत की बातें हैं। आगे अल्लाह ताला कहता है बनी आदम अलैहिस्सलाम को 26 में शैतान ने बहकाया, ये ना हो कि तुम्हें भी बहका दे। उनको जन्नत से निकलवाया, और वो तुम्हारा पीछा भी करेगा, और ग्रोह की शक्ल में करेगा, वो कबीलों की शक्ल में तुम्हें देखेगा। और उनके शैतान किनका औलिया होता है, जो ईमान वाले नहीं होते, शैतान उनका औलिया होता है। अब यहाँ से देखें, ये पॉइंट नोट करें, ये एक गहरा पॉइंट है 26 आयत में, उनका औलिया होता है शैतान। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औलिया शैतान होते हैं, क्या, हाँ, ये गहरा पॉइंट है जो वहाबी मिक्स अप करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अल्लाह कहता है, देखें 26 आयत में अल्लाह कहता है कि जो लोग गुमराह है ना, उनका औलिया शैतान है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औलिया इकराम शैतान है। ये है पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता, सोचे क्या है। आगे आयत 28 में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग बेहयाई का काम करते हैं ना, वो कहते हैं हमारे तो अबाओ अजदाद इस तरह करते थे, हमारा तो शुरू से माहौल ऐसा था कि हम फैशनी कपड़े पहनते थे, स्टाइलिश वाले कपड़े पहनते थे, तो हमने तो यही करना है। बेहयाई का काम करते हैं, और उस पर कहते हैं ना बेशर्मी से करते हैं, एहसास भी नहीं, बदलिहाजी से करते हैं। वो कहते हैं हमारे तो शुरू से माहौल ही ऐसा था, छोड़ते ही नहीं है। और फिर कहते हैं अल्लाह का भी यही हुक्म है कि जैसा हाँ माहौल है, जैसा खानदान है, रिश्तेदारों के हकूक पूरे करो, रिश्तेदारों को खुश करो। मैं तो रिश्तेदारों को खुश करने के लिए पहन लेती हूँ हाफ स्लीव, चलो अब वो लेके आई थी तो चलो मैं पहन लूं। अल्लाह का हुक्म है ना, हकूकल बात पूरे करो। इस तरह बातों को घुमा के ना ले आते हैं हकूकल बात पे, है। तो अल्लाह कहता है यही तो बात है, शैतान मलम्मा, ये शैतानी की फितरत है। आपको पता है, बात को ऐसे मलम्मा करके पेश करना कि लगेगा यही सही है। तो अल्लाह कहता है अल्लाह ने तो कभी हुक्म नहीं दिया ला यामुरु बिल फहशा, बुराई बेहयाई का। क्या तुम अल्लाह पे ऐसी बातें कर रहे हो, तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, जो उसने कहा ही नहीं, वो जानता ही नहीं। अल्लाह अब क्या हुक्म दे रहा है, ये अब देखिए ये अहकामात आ गए। फिर अल्लाह अपने अहकाम बयान कर रहा है। रब्बी, अल्लाह ताला तो ये हुक्म दे रहा है कि तुम बिल किस्त इंसाफ वाले बनो, वाकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, और तुम अपना रू किबला रू करो, जब तुम नमाज पढ़ो तो किबला रू हो जाओ। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, ये पॉइंट नोट करें। अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह कहता है जब तुम मुझे पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, ये नोट करें, ये क्या है, ये गहरी आयत है, इसको हाईलाइट करें। वदऊहु, अल्लाह कहता है मैं तो ये हुक्म दे रहा हूँ। ये अहकाम में बात आती है, अहकाम जो होते हैं, अगर आप वो नहीं मानेंगे तो आप अल्लाह की मुजरम बन जाते हैं।
जालिम बन जाते हैं। अल्लाह कह रहा है जब मुझे पुकारो तो किस तरह पुकारो, मुखलिसीना लहुद्दीन, मुखलिसीना लहुद्दीन, हालिस हालिस करके ना अपने दीन को, तब मुझे पुकारो, मन पाक नीयत साफ, मुजाहिदा करके मन पाक नीयत साफ करके फिर मुझे पुकारना। हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं अल्लाह को पुकारने के लिए। आप तो समझते हैं सिर्फ लिबास साफ, कपड़े साफ होना जरूरी है। अल्लाह कहता है मन साफ, मन पाक नीयत साफ होना भी जरूरी है। तुम्हें अल्लाह की तरफ तुम्हें जाना है, तुम्हें दोबारा अल्लाह ने पैदा करना है। अल्लाह कहता है जियो तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए जियो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें दोबारा उठाना है। आगे अल्लाह ताला देखे आयत 30 से एक गहरा पॉइंट आ रहा है कि दो ग्रोह है इस दुनिया में, दो ग्रोह है। अल्लाह कह रहा है शुरू से, एक रहमानी ग्रोह है, एक शैतानी ग्रोह है। आदम अलैहिस्सलाम का जो ग्रोह था वो रहमानी है, और जो शैतान के पीछे जाएगा वो शैतानी ग्रोह है। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि आयत 31 में कि ए बनी आदम, नमाज के वक्त जीनत ले लो, खाओ पियो। यानी अल्लाह ने हमें मना नहीं किया कि तुम जीनत की चीजें ना पहनो, लेकिन अपने महरमों के लिए। ना अल्लाह ने खाने पीने से मना किया है, लेकिन हलाल और तैयब खाओ। ठीक है ना, जीनत हम कर सकते हैं, जीनत अल्लाह ने मना नहीं की हुई, लेकिन उसकी हदूदो कयूद है। अब ये नहीं कि हम जीनत करके बाहर निकल जाए, कहेंगे तो अल्लाह ने कहा है जीनत करो। अल्लाह को क्लियर आया था कुरान में जीनत करो। लोग इस तरह करते हैं ना, आयतों को पकड़ लेते हैं, आधी आयत पकड़ के ना, मन हर्रमा जीनत अल्लाह, अल्लाह कहता है किसने जीनतें हराम की है, करो। लेकिन अल्लाह ने हदूद कयूद भी तो साथ बताई है ना, ये भी तो देखो। हदूद की हम परवाह नहीं करते, जीनत करके निकल पड़ते हैं। यहाँ से फिर हम क्या हो जाते हैं, जालिम। अल्लाह कहता है जीनतें करो लेकिन हदूद में, और खाओ पियो लेकिन हलाल और तैयब। ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह पसंद नहीं करता किनको, जो खर्ची करने वाले, इसराफ करने वाले हैं। दोनों तरह का इसराफ होता है। देखें कि जीनत भी ना इतनी कर लो कि महंगे से महंगा कपड़े ही पहनते रहो, हर वक्त ढूंढते रहो, महंगी से महंगी ज्वेलरी जीनत करनी है, और ना ही इतना उड़ाओ खाना पिया, इतना कहते हैं ना बेजा खाने पका के जाया करो। अल्लाह कहता है ला युहिब्बुल मुसरिफीन। आगे अल्लाह ताला क्या कहता है, जीनत और खाने पीने की चीजें हराम नहीं है, ये अल्लाह कहता है मैंने तो ये ईमान वालों के लिए बनाई है। आज तो सारे खा पी रहे हैं, काफिर भी मुशरिक भी, आज तो सारे खा रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह कह रहा है मेरे सिर्फ मोमिन बंदे खाएंगे। मैं मोमिनों को खिलाऊंगा भी और उन्हें सजाऊंगा भी। तो ये आयतें अल्लाह कहता है मैं खोल के बयान करता हूँ इल्म वालों के लिए। आगे फिर अल्लाह अहकाम बयान कर रहा है 34 में, हराम से बचो, बेहयाई के कामों से बचो, गुनाह से बचो। ये हराम चीजें हैं क्या, बेहयाई ज़ाहिरी, छुपी और बातनी। किसी से किसी पर ज्यादती ना करो, गुनाह ना करो, शिरक ना करो, अल्लाह पर झूठी बातें ना बांधो, अल्लाह की तरफ बातें ना गढ़ो। अपने पास से बातें करके लोग कहते हैं अल्लाह ने कहा है, अल्लाह कहता है कि हद से ना निकलो। अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं है क्योंकि ये हराम है। अल्लाह कहता है इनसे दूर रहो। आयत 34 में नहीं, कौन सी आयत थी, 33 हाँ 33 में अल्लाह ताला कहता है कि इनसे बचो। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है 34 में, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर बस्ती की कोई ना कोई अंजाम है, कोई ना कोई कहते हैं ना मौत है। हर एक ने खत्म होना है, हर एक ने मरना है, हर एक ने अल्लाह के पास जाना है। हर बस्ती एक वक्त पे आके खत्म हो जाती है। तो आगे अल्लाह कह रहा है कि वो वक्त जब आ गया तो ना घड़ी आगे ना घड़ी पीछे। देखे टर्की में कैसे जल्जला है, सारे फ्लैट, वो जो बस्ती पूरी की पूरी ऐसा लगता है जमीन बोस ही हो गई है, तो नामो निशान इसका मिट गया। तो ये अल्लाह कह रहा है हर बस्ती का एक वक्त है। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है 35 में, बनी आदम तुम्हारे पास रसूल आ चुके, आयतें भी आ चुकी। अब जो तकवा वाला बन गया ना, आयतें और रसूल की जो पैरवी करेगा, ये देखें ये बहुत अहम आयत है 35, हमसे मुतलका आयत है ये। अल्लाह ताला वाज़े बता रहा है रसूल आ गया, आयतें आ गई, ठीक है ना। अब इनकी पैरवी करके तकवा वाले बन जाओ, अपनी इस्लाह करो। अब जो पहले हो चुका उसको छोड़ दो। अब आइंदा के लिए जिंदगी का हर कदम इत्तबाए कुरान और इत्तबाए रसूल में गुजारो तो तुम तकवा वाले बन जाओगे। ये पॉइंट नोट करें। तकवा वाला कोई ऐसे नहीं बनता कि अपनी मर्जी से बैठ के तो कहे जी मैं तकवा लाऊं। तकवा वाला वो होता है जो इत्तबाए कुरान और इत्तबाए रसूल में जिंदगी गुजारे, हदूदुल्लाह में जिंदगी गुजारे। वही बात है
کہ ظلمت جہالت غفلت منافقت سے نکلے مسلم بنے تو تقوی والا بنے گا اور جو تقوی والا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے قدم قدم پہ اپنی اصلاح کرتا ہے کہ جو ہم پہلے حرکتیں کرتے تھے اب نہیں ہم نے وہ کرنی تو پھر اپنی اصلاح جب وہ کرتا ہے آیت 35 تو اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ یہ وعدہ دے رہا ہے کہ پھر اسے آخرت میں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اب اس آیت کے تحت دیکھیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کریم پیچھے جو بھی ہم سے ہوا ہم نے غفلت میں زندگی گزاری جہالت میں رواجوں کے پیچھے چلتے رہے خاندانوں کے پیچھے چلتے رہے سسرالوں کے پیچھے چلتے رہے جو بھی ہم کرتے رہے وہ غفلت تھی حالانکہ پیچھے ہمیں چلنا چاہیے تھا قرآن کے رسول کے اور صراط المستقیم کے ٹھیک ہے اور جو ان تینوں کے پیچھے ساتھ نہیں چلتا نا ہمیں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا فمن اتقی اب ہمیں ڈرنے والا بن جانا چاہیے اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے سارے غم اور خوف دور کر دوں گا اللہ تو وعدے دے رہا ہے یہ سودے ہیں نا اب اللہ ہمیں یہ سودا لینے والا بنائے اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے غم اور خوف دور کر دے تو پھر آپ آج ایک کام شروع کر دیں کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور میں نے حت الوسع حدیث کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ قرآن اور در مصطفیٰ کے بغیر ہم کبھی بھی متقی بن نہیں سکتے ورنہ کیا ہوگا والذین کذبوا بآیاتنا اللہ کہتا ہے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا جھٹلانا کیا ہوتا ہے پڑھ کے نہ ماننا سن کے بھی عمل نہ کرنا یہ آیت کو جھٹلانے میں آتا ہے آپ کو پتا ہم جھٹلا کے مزے سے بیٹھے ہوئے جھٹلا کے سمجھ رہے نماز سے پڑھی ہے نا جھٹلا کے سمجھ رہے ہیں کہ قرآن تو میں پورا ختم کر لیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کذبوا بآیاتنا جو میری ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں واستکبروا تکبر میں رہتے ہیں کون سا تکبر خاندان کو ہم بڑے اونچے خاندان سے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں ہمارے خاندان میں تو سارے کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی اسکالر ہے کوئی عالم ہے ہم تو بڑے وہ ہیں تو یہ تکبر ہوتا ہے پتا آپ کو علم کا بھی تکبر ہوتا ہے بندہ کہے میرے پاس اتنا علم ہے کہ مجھے اب قرآن کی آیات پر جھکنے کی اور سمجھنے کی اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کہتا ہے انہا اولئک اصحاب النار یہ پوائنٹ نوٹ کریں کتنے گئی نمازاں تھوڑی کتنے گئے روزے ہیں کدھر گئے حج عمرے کدھر گئے زکوٰۃ کدھر گئے صدقے سیدھی بات اللہ کہہ رہا ہے کذبوا بآیاتنا یہ وہ ٹون ہے اللہ کی کذبوا بآیاتنا میری آیت کو جھٹلایا تیری اتنی جرأت اچھا واستکبروا اور تو تکبر میں تھا کس بات کا تکبر تھا میرا خاندان میرا ٹبر میں تو ایجوکیٹڈ میں تو بڑا ہائی کلاس کا ہائی سٹینڈرڈ بنتا ہوں اچھا یہ تکبر تھا اللہ کہتا ہے پھر سن لے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اے تیری نمازاں تیرے کم نہیں ہوئی پھر اے تیرے روزے اللہ نے پوچھنے بھی نہیں تیرے صدقے خیرات اللہ نے دیکھنے بھی نہیں کیوں نہیں دیکھنے کذبوا بآیاتنا آیات کو تو جھٹلایا آیات کی تو پیروی کی نہیں اور آپ سوچیں ہم اس سے کتنے بے خبر ہیں کہ نہیں بے خبر کوئی بولو تو صحیح جی بات اور ٹائٹل ہم نے کیا لگایا ہے اپنے اوپر مومن حقیقت میں کیا ہے ظالم یہ ظالموں کا حال ہے جو سنا رہا ہے قرآن میں نہیں سنا رہی قرآن سنا رہا ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے نتیجہ بتا رہا ہے اصحاب النار جہنم میں فیہا خالدون یہ ہے فمن اظلم اللہ کہتا ہے سن لو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے ممن افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ باندھے او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے ہم تو دونوں ہی کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اپنے پاس سے رسمیں بنا کے ان پہ عمل کرتے ہیں اور آیتوں سے منہ موڑتے ہیں تو دونوں ہی چیزیں ہم میں ہیں پھر ہم کون ہیں ظالم کے بعد یہ دیکھیں آگے اللہ کہہ رہا ہے رزق تو تجھے ملتا رہے گا دنیا کا یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا کا رزق تجھے نہیں دوں گا جتنا تیرا کھانا پینا لکھا ہوا ہے نا تو کھا پی کے مرے گا لیکن کیا ہوگا کیا پھر آگے جب فرشتے آئیں گے نا تیری جان نکالنے
جب تیری روح قبض کرنے آئیں گے نا فرشتے، پوچھیں گے کہاں ہے تیرے وہ جن کا تجھے غرور تھا، کہاں ہے وہ جن کے پیچھے تو چلتا تھا، ہے کدھر ہے وہ سارے؟ بلانا ان کو اب. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر ہے تیرا خاندان، کدھر ہے تیرے ٹبر؟ بتا، بلا سب کو. جن کے پیچھے تو چلتا تھا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا قرآن سمجھنے کا، تیرے پاس قرآن سے نور اور تزکیہ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا نا، تو خاندان کے ساتھ بیزی تھا نا. تو بلانا اب اپنے خاندان کو، ذرا چھڑائے نا تجھے اب اللہ سے، ذرا روکے نا تیری جان، اب پکڑے نا. تو وہ بندہ کیا کہیں، کلو دلو انہا انا وشاہد والانفس والنکان کافرین. تب کہا تو کیا کہا، تب ماننا تو کیا ماننا. وہ گم ہو گئے ان سے. خود ہی کہیں گے، خود ہی کہیں گے کہ آج کوئی نہیں ہونے والا، آج کوئی نہیں بچانے والا، آج کوئی نہیں پوچھنے والا. خود ہی گواہی دیں گے ہم تو کافر تھے. خود ہی کہیں گے. پہلے تو بڑے مومن بنے پھرتے تھے نا، نمازی بنے پھرتے تھے، بڑے قاری بنے پھرتے تھے، آخر پہ کیا کہیں گے، ہم تو کافر تھے. تب جاننا تو کیا جانا، جاننا تو اب چاہیے نا. آگے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی پہلی جماعتیں جو جہنم میں جائیں گی نا، وہ پہلی جماعتیں جو دوسری جماعتیں جائیں گی ان پر لعنت بھیجیں گی. وہ کہیں گے ہم تو گمراہ تھے، تو ہی کچھ کر لینا سی، تو ہی نہیں کچھ کر کے آیا، جا تیرے تے لعنت. اس طرح ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجیں گے جہنمی ایک دوسرے پہ. وہ کہیں گے ہم تو گمراہ تھے، تو بھی اسی طرح آیا. اب کچھ نہیں ہونے والا، عذاب ہی دگنا ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمہارا عذاب ہمارا عذاب مل کے دگنا ہی عذاب، دگنی آگ. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ کون سی آیت تھی؟ 38 سے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس کا مزہ چکھا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے نا، پہلوں نے اور اگلوں نے مل کے اس کا مزہ چکھا. ان الذین کذبوا، دیکھیں بار بار یہ آیتیں آ رہی ہیں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے اللہ کہتا ہے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، تکبر کیا، انہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ یا حتی یا یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرمین. ہم تو مجرم ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال مجرموں والا ہے. بنتے ہم کیا ہیں، مسلمین ہیں. کبھی نہیں کہا کہ ہم مجرمین ہیں. مجرمین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر میں زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، سوئی کا نکا کتنا ہوتا ہے اور اونٹ کتنا ہوتا ہے. مثال سے دیکھیں اللہ سمجھاتا ہے، کیونکہ سوئی ہم نے دیکھی ہوئی ہے نا، اونٹ بھی دیکھا ہوا. تو اللہ کہتا ہے ذرا اونٹ کو دیکھو، ذرا سوئی کو دیکھو. سوئی کا جو نکا نظر بھی نہیں آتا نا، جیسے اس نکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح اللہ کہتا ہے جو میری آیات پر عمل نہیں کر رہے نا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. بندے کا دماغ سن ہو جاتا ہے. کمتا ہوں آپ ذرا تصور کریں کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن بات ہے. ہاں، اسی طرح اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، آیات سے منہ موڑا ہوا ہے، تو ہمارا جنت میں جانا بھی ناممکن بات ہے. مجرم اللہ کر رہا ہے، مجرم ڈکلیئر اللہ کر رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے مجرمین ہے. یہ مجرمین کیوں ہوئے؟ کیونکہ پہلے تھے غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین، فاسقین، مجرمین. مڑتے ہی نہیں، کہتے نا اتنی عمر ہو گئی ہے مڑتے ہی نہیں، باز ہی نہیں آ رہے. ایسے عادی مجرم جو ہوتا ہے نا، عادی مجرم، اسے بتاؤ بھی تو کہتا پھر کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ عادی مجرم جو ہے نا، عادی مجرم جنہیں ڈر خوف ہی نہیں ہوتا، اتنے پکے عادی ہو گئے ہوئے نا،
اللہ کہتا ہے یہ جس طرح یہ جو لوگ ہیں نا اونٹ نہیں جا سکتا تو اس طرح یہ بھی جنت میں جا نہیں سکتے، جس طرح اونٹ سوئی کے نکے سے گزر نہیں سکتا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ان کے مجرمانہ روش کی وجہ سے، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں۔ اتنے اللہ نے موقع دیے، اتنی صحت، ہمت، طاقت دی، اتنی نعمتیں، سہولتیں دی، لیکن یہ مجرم کے مجرم ہی رہے، بلکہ اور زیادہ ہو گئے۔ پہلے جہالت میں تھے، غفلت میں تھے، ظلمت میں تھے، منافقت میں تھے، پھر اور زیادہ سوچا کہ میرے تو پھر بھی ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے، ملی جا رہا ہے، اللہ دئی جا رہا ہے، دئی جا رہا ہے، دئی جا رہا ہے، اور زیادہ اللہ کہتا ہے پھر کاذبین، فاسقین، مجرمین ہے، ان کے بائیں ہاتھ والے درجے بلند ہوتے گئے۔ وہ کہتے ہیں شیطان کی رسی دراز ہوتی 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 چلی گئی، اتنی آگے چلے گئی کہ مجرم ہی بن گئے، اور اب اتنے مجرم بن گئے ہیں کہ دل سیاہ ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، اللہ نے غلاف چڑھا دیے، دل مردہ ہو گیا، اللہ نے پھر مہر لگا دی۔ یہ جو مجرمین ہوتے ہیں نا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، جتنا مرضی انہیں قرآن دکھا لو، آیتیں دکھا لو، ٹس سے مس نہیں ہوتے، جتنی مرضی آیتیں دکھاؤ، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے فتح بیو فتح بیو، پڑھ کے کہیں گے ہاں بڑا اچھا، بڑا پیارا، بڑی سونیاں گلاں نے اتھے رکھ دیو، چلو پھر ہوں جو دل کرتا ہے باقی اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ تو یہ ہوتے ہیں پکے مجرم، نہیں بدلتے، نہیں روش چھوڑتے، اسی طرح رہتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ لہم من جہنم مہاد، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ومن فوقہم غواش، اوپر بھی ان کے آگ، وکذالک نجزی الظالمین، یہ ظالموں کی جزا ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ظلمت سے۔ یہ میں آپ کو کہتی ہوتی نا ظلمت سے نکل گئی، ظلمت سے ہی کام شروع ہوا تھا، ظالمین سے شروع ہوا، جاہلین پہ گیا، غافلین پہ گیا، منافقین پہ گیا، فاسقین پہ گیا، کاذبین پہ گیا، مجرمین بن گئے نا۔ تو پہلا قدم جو غلط اٹھایا تھا اللہ کہتا ہے پھر ہی سنبھل جاتے، نہیں اٹھایا سنبھلے نا تو پھر یہ جزا ہے مجرمین کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ بائیں ہاتھ والا، اب یہ جو آگے جو آیتیں جتنی بھی آ رہی ہیں نا، کبھی اللہ دائیں ہاتھ کا نقشہ دکھاتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ کا دکھاتا ہے، یعنی جیسے دونوں سودے نہیں ہوتے، دونوں سودے اللہ آگے رکھ کے کہہ رہا ہے کون سا سودا لینا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو، اگر بیمار ہو، پریشان ہو، لیکن ہمت تو کرو نا۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کوشش تو کرو نا، مجاہدہ تو کرو نا، یہ تو نہیں نا کہ اب بالکل ہی تم غفلت اور جہالت میں بیٹھے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور پھر جنت میں جا کے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے سب رنجشیں اور دکھ سارے نکال دے گا، اور پھر وہ وہاں پہ جنتوں میں خوش ہوں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ وہاں پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ ہمیں تو ہدایت اللہ نے دی تھی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، وہ کہیں گے رسول ہی ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، یعنی وہ اللہ کا وہاں ذکر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے، اللہ کی حمد بھی کریں گے کہ اللہ کہتا ہے میں انہیں جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ اور پھر جو جنتی لوگ ہیں نا، نادى اصحاب الجنت اصحاب النار، کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ تحقیق ہم نے پا لیا ہاں، جو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ جنتی خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سب دے دیا جو وعدے کیے تھے نا، محل دوں گا، میں تمہیں آرام دے، میں تمہیں کشن دوں گا، میں شراب طہور دوں گا، مجھے تو سب پا لیے۔ اب وہ جہنمیوں کو پوچھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے تمہیں دیے تھے نا کہ کیا کانٹے ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، تمہیں بھی ملا کہ نہیں؟ تم نے بھی مل گیا؟ تو کالو نام، وہ کہیں گے ہاں اسی بھی اپنے انجام میں بول دیں گے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اللعنۃ اللہ، اور دیکھیں ذرا پوائنٹ نوٹ کریں، لعنت کس پہ کر رہے ہیں؟ ظالموں پہ۔ یہ راف جو ہے یہ بدی کا نام نہیں ہے، جنت اور دوزخ سے بولا نہیں، میں ذرا چپ کر کے بیٹھے۔ تو جو ظالمین پر لعنت ہے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور ہم کیا ہے؟ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں، اگر ظالمین کی ہی شکل لے کر
ہم چلے گئے تو ہونے کیا والا ہے؟ لعنت۔ اللہ معاف کرے۔ اور ظالمین کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، جو مفاد پرستی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو اسی رستے پر چلتے جاتے ہیں۔ ظالمین، غافلین، جاہلین، منافقین، مفسدین، فاسقین، مجرمین۔ تو اللہ پہلوں پر لعنت کرے گا، ظالمین پر لعنت، پھر توڑ تک، اینڈ تک لعنت۔ یہ دیکھیں آپ، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کون لوگ تھے؟ اللہ زینہ یسدون، جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وہ یبغونہا عوجا، اور کجیاں تلاش کرتے تھے، نہیں جی اسلام پہ کون چلے، شریعت کی کون پابندی کرے، پھر ہم حقوق العباد کیسے پورے کریں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح یہ بہانے بازیاں کرتے تھے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ گل ہے بچوں، اللہ کہتا ہے انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں تھا۔ اگر انہیں آخرت کی زندگی پر یقین ہوتا نا تو یہ مکر بازیاں، حجت بازیاں اور بحث میں وقت ضائع نہ کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ بلکہ یہ اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جاتے، ایمان کی فکر کرنے والے بن جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے حال بتائے ہیں، جہنم والوں کا بھی اور جنت والوں کا بھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ یہ جو تم پوچھ رہی تھی، انتظار نہیں نہ کرنا، بس ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، دونوں کے درمیان ایک فصیل ہوگی، ایک دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْإِرَافِ، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے کچھ لوگ، رجال یعرفون کلا بسیماہم، جو کہ چہروں سے پہچان لیں گے، ونادوا اصحاب الجنات، وہ جنتیوں کو آواز دیں گے سلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ اب جو اعراف پر کھڑے ہوں گے نا، اعراف پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، ایسے ایک فصیل سی بنی ہوگی، جہنم اور جنت کے درمیان ایک فصیل ہے، ایک جگہ ہے نا اعراف، وہاں پہ کھڑے ہوں گے کچھ لوگ، تو وہ دیکھیں گے جنتیوں کو اور پہچان لیں گے اور ان کو سلام بھیجیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے نا دنیا میں، تم تو وہی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں نہیں گئے، ابھی وہ اعراف میں کھڑے ہیں، ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ جانا انہوں نے جنت میں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اذا صرفت ابصارهم تلک اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ یہ دعا کرنی چاہیے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ اصحاب جو الاعراف والے ہوں گے نا، یہ ان کی دعا ہے۔ وہ جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کر دینا، کتے ہمیں تو بچا ہی لینا ان سے۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اصحاب الاعراف ہیں، جو اعراف میں کھڑے ہیں، وہ انہیں پہچانیں گے بھی چہرے سے، ماغنا عنکم جامعکم وما کنتم تستکبرون۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، وما کنتم تستکبرون، تکبر سے، ورنہ ہم بھی ادھر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 48 میں، اب میں نے یہ دائیں بائیں لکھا ہوا ہے سارا کچھ، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا اکٹھا کر کے، کہ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے بچایا، ہمیں جہنمیوں کے حال سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، ادخلوا الجنہ، انہیں جنت میں داخل کریں گے، لا خوف علیکم ولا انتم تحرجون۔ اگر جنتی میں جو لوگ جائیں گے انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ونادى اصحاب النار، اب جو جہنمی ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا، وہ جنتیوں کو آواز دے کے کہیں گے اب کچھ دے دو نا، فیض۔ دیکھیں یہاں سے ہے فیض، افیدو، آج فیض دے دو کچھ۔ اس دن کہنا فیض ملنا، سوچے فیض تو آج لینا جو لینا ہے کسی سے۔ تو جو جہنمی ہوں گے ان کو تب پتہ چلے گا فیض بھی کوئی چیز ہے، تب کہیں گے افیدوا علینا من الماء، دے دو نا وہ تھوڑا سا پانی، اور مما رزقکم اللہ، جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو آج کیوں نہیں لیتے جو شراب طہور قرآن کی شکل میں اللہ نے دی ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے نا، قرآن سے لے لو، رزقکم اللہ، آج جو اللہ نے رزق دیا ہے، صراط المستقیم، اسوہ حسنہ مصطفیٰ، جو آج نہیں لیتا نا وہ کر ترلے منتیں کرے گا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ تو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، کل تو حلال تھا، جب حلال تھا سودا سستا تھا تب تم نے لیا نہیں، اب سودا مہنگا ہے اور تم پر ویسے بھی حرام ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو جن پر آج اللہ نے حرام کر دیا ہے نا اپنا پاک رزق، یہ کیوں حرام کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کو لہو و لعب، یہ سوچیں ذرا، دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ جی کھیل تماشا دین بنانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی چڑھ گئے سنت پہ، کبھی ہٹ گئے سنت سے، کبھی ایک سنت کی مان لی، کبھی دو شریعت کی چھوڑ دی، جو دل کیا کر لیا، جب دل کیا صاف لے لیا، جب دل کیا صاف ڈال دیا، ادھر نعتیں پڑھی، ادھر جا کے گانے گانے لگے، جب لہو و لعب سارا کچھ کیا، اور فخر سے یہ کہتے ہیں اچھے سے سارا کچھ کر لیا، سارے نو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ سارے نو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا، اللہ آج بتا رہا ہے انہوں نے دین کو لہو و لعب بنایا ہوا، کیونکہ دیکھیں دین نام ہے صراط المستقیم کا، سیدھا ایک راستے پر جانے کا۔ تو اسی لیے تو دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے بھی سمجھا رہی تھی کہ جو ہمارے دینی رشتے ہیں نا وہ خونی رشتے سے زیادہ ہے۔ اگر ہمارے خونی رشتے نے دین کو لہو و لعب بنایا ہوا ہے، اگر ہمارے خونی رشتے غرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا میں مست ہیں، دنیا کمانے لگانے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اگر ہمارے خونی رشتے اس طرح کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے چل نہیں سکتے۔ پیچھے آیت گزری ہے، اللہ کہتا ہے وہ ظالم، ان کو چھوڑ دو۔ جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، جو دنیا کی زندگی میں مست اور خوش پھر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر بچا کون؟ بچا وہی جو آپ کے دینی رشتے ہیں، جو آپ کے روحانی ایمانی نورانی رشتے ہیں، یہی وہ رشتے ہیں جو حشر میں بھی آپ کے کام آئیں گے، یہی حقیقی رشتے ہیں، یہی دائمی رشتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن پھر جنہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا، جس طرح انہوں نے اس دن کو بلایا ہوا تھا، اور جس طرح وہ آیتوں میں حجت بازی کرتے تھے نا، اس وجہ سے یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو بلایا ہے نا اور جہنم میں گرایا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا۔ اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے حج میں نہیں کیے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، بھی یا تھی نا یا جہادون، آیتوں میں حجت بازی کرتے تھے، آیتیں سن کے نا سرے نواتون سن کے مانتے نہیں تھے، سن کے کہتے تھے لے ہن آج دے دور وچ کون عمل کرے، 1450 سال پہلے دا قرآن، آج دا دور اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی دا دور، کون عمل کرے؟ اگر ہم اس کو چھوڑیں، غفل کو بھی چھوڑیں، جاہل کو بھی چھوڑیں، منافق کو بھی چھوڑیں، مفسد کو بھی چھوڑیں، ساڈا رہے گا کون پھر؟ کلہ ہی زمین دارو۔ یہ ہے آیتوں میں حجت بازی کرنی، یہ ہے دین کو لہو و لعب تماشا بنانا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا؟ اللہ کا جین بکتاب فصل نہ ہو، کہ میں کتاب تو آ گئی ہے نا، علم بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی، لیکن کس کے لیے آئی؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو منافق ہیں ان کے لیے تو یہ حجت ہے، ان کے لیے تو یہ مذاق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آیت 53 میں کہ جو اللہ کی باتیں دیکھ کر مانیں گے، سفارشی ڈھونڈیں گے، اس دن کیا کریں گے؟ 53 اس دن دیکھیں سفارشی ڈھونڈیں گے۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس دن کیا ڈھونڈیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ اس دن کہیں گے، آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جہنمی اس دن کیا کہیں گے کہ واقعی جات رسولو، کہ رسول آئے تو تھے، ربنا بالحق، اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے تو تھے، پر ہم نے کبھی کان نہیں دھرا تھا، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، اطیع اللہ اطیع رسول، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، فَاتَّبِعُونِی، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی رسول کی پیروی کرو، آئے تو تھے، لیکن اب کیا کریں؟ اب تو ہم جہنم میں پڑے ہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی ہے جو آج ہماری سفارش کر دے؟ ان کا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں وہابی کہتے ہیں کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، یہ گمراہی جو وہ پھیلا رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں ان کا تو قرآن بھی سفارشی ہوگا، رسول اللہ بھی سفارشی ہوں گے۔ سفارشی کس کو نہیں ملیں گے؟ جنہوں نے آج قرآن کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ کی پرواہ نہیں کی نا، کل کو وہ ہسارے والے ہوں گے، گمراہ ہوں گے اور بے یار و مددگار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت کا بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کے آگے عاجزی کرو، زاری کرو، زمین میں فساد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی رحمت قریب ہے۔ 56 محسنین کے قریب ہے۔ پھر اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، وہی ہے ہو والی آیتیں میں نے آپ کو بتایا تھا، ساری اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ وہی ہے جو بارش بھیجتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پودے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ یہ سارے فائدے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ ساری آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔
دیکھیں اللہ اپنی عظمت کی نشانیاں دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو تو نہیں دیکھا، اس لیے اللہ اپنے نشانات دکھاتا ہے۔ مجھے میری عظمت سے پہچانو، مجھے میری آیات سے پہچان لو۔ آیات دو طرح کی ہے، ایک وہ جو قرآن میں ہے، ایک وہ جو باہر فطری ہے۔ ایک سطری ہے، یہ سطری آیات ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سطری آیات ہے، اور ایک فطری آیات ہے جو باہر ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، پانی، زمین، یہ اللہ کی فطری اور قدرتی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے طرف ہمیں کہتا ہے نظر رکھو، شکر کرو، زمین تمہارے پیروں تلے بچھی ہوئی ہے، شکر کرو، پانی برستا ہے، تمہیں رزق ملتا ہے، شکر کرو، اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، حفاظت، عزت ملی ہوئی ہے، اور شکر کیا ہے؟ دین کے اندر زندگی گزارو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ آیت 59 سے لے کر شروع ہو جاتا ہے قصہ، کس کا؟ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ سب آپ کو پتا ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ کیسے ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، رئیسوں نے، مین جو پوائنٹ ہے میں ان میں سے دیکھ رہی ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو رئیس تھے انہوں نے نافرمانی کی، رسول کی گستاخی کی۔ پھر آگے ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم بھی نافرمان تھی، ان کو کہتی تھی آپ جھوٹے ہو، منافق ہو، اور ان کی تکذیب کی۔ پھر صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم اللہ کہتا ہے پہاڑوں کو تراشتی تھی لیکن نبی کی بات نہیں مانتی تھی، تو فساد کیا، تکبر کیا، پھر زلزلے نے آ لیا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، ان کی قوم نے ان کو بستی سے نکال دیا، پھر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ پھر شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یہ وزن پورا نہیں کرتی تھی اور لوٹ مار کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ مفسدین کا انجام یہی ہوتا ہے، تباہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، صبر کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ اپنا فیصلہ جب سنا دیتا ہے پھر ظالم قوموں کو اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اعراف سے ہم نے کیا جاننا؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم نے مفسدین، ظالمین، منافقین کے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے اتباع رسول اور اتباع قرآن، یہ ہے پہچان۔ اعراف کا مطلب ہی پہچان ہے۔ اللہ کہتا ہے پہچان کرو کہ تم نے کس راستے پر چلنا۔ جس راستے پر چلو گے نا، اس کا مطلب ہے تم نے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا، اور پھر آخر پہ جا کے تم اپنا فیصلہ دیکھ لو، تم نے فیصلہ کیا۔